अस्सलाम वालेकुम जी। रियासत जो होती है वो बड़ी ब्रूटल पावर का नाम है और दुनिया की जो तरक्की याफ्ता रियासतें हैं उनके यहाँ जो तरीक़ा कार हैं रियासती क़ुव्वत को रूबे अमल लाने के, वो रिफ़ाइन हो चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं। क्योंकि हमारे यहाँ रियासत का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो रियासत जिन ज़राए के ज़रिए रूबे अमल आती है, वो नो आबादियाती दौर का है। बैरून मुल्क से आने वाली एक अक़लियत मकामी अक्सरियत के ऊपर जो थी वो काबज़ थी, उनकी जो थी उनकी ख्वाहिशात को दबा के कुचल के अपना रिट कायम रखती थी, अपनी हुकूमत कायम रखती थी। तो उन्होंने अपना ये जो रियासत का इंस्ट्रूमेंट था ये भी इसी तरीके से इस्टेब्लिश किया कि वो क्रूअल तरीके से रूबे अमल आता है, बड़े बेरहमाना तरीके से और बहीमाना तरीके से रूबे अमल आता है। और उसकी ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि आर्मी एक्ट में के तहत जो अदालतें लगने का ऐलान हुआ था, उसके हवाले से आज पहले 16 लोगों की कस्टडी जो है वो पंजाब पुलिस से जो फ़ौज है उसने मांग ली है। उसके अंदर मियाँ उस्मान साहब के साहबजादे जो हैं वो भी शामिल हैं। मियाँ उस्मान साहब इचरा से बहुत तारीख़ी किरदार, और उन्होंने बाबा सोशलिज़म शेख रशीद को हराया और उनकी वो सियासत का नुक्ता अरूज था। ये ज़ैलदार फैमिली जो है, जिन पे ये इचरा में जो ज़ैलदार पार्क है, ये सारी ज़मीनें इस ख़ानदान की थीं। बहुत खुशहाल लोगों में इनका शुमार होता है। और मियाँ उस्मान साहब के जो साहबजादे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाबात जो हुए थे सूबाई असम्बली के, उसमें शायद इंतखाब भी जीता था पीटीआई की तरफ से। और बड़े अग्रेसिव किस्म के, मैं यूथिया तो नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इसके अलावा और कोई इंसाफियन कह लें, हैं नहीं इमरान आप कह लें, लेकिन मेरा दिल नहीं करता यार, मेरा उस्मान साहब के साथ जो है वो एक एहतराम का रिश्ता है उस मर्द दरवेश के साथ। तो बहरहाल ये जो उनके साहबजादे जो हैं वो उसमें आ गए हैं, वो जो जेल में हैं इस वक्त, उन लोगों के सफ़ों के अंदर उनका शुमार हो गया है, जो कि कोर कमांडर हाउस, जिसको जना हाउस भी कहते हैं, उसके अंदर जो हमला किया था जिस मॉब ने, उसके अंदर वो शामिल थे। तो वो जो हैं अल्लाह आपका भला करे, वो जा रहे हैं, उनको हवाले किया जाएगा। और आपको पता है कि मिलिट्री ट्रायल के अंदर तो समरी ट्रायल होता है। 10A की प्रोविज़न है कि उनको फेयर ट्रायल दिया जाए, और उनको अब ये सहूलत मिल जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी का वकील रख लें। लेकिन देखिए, इस केस के अंदर ज़्यादा सबूतों की ज़रूरत नहीं होती। ये जो साइबर के हवाले से आप जब उसको ट्रेस करते हैं ना, कि एक बंदा जो है वो वहाँ पे मौजूद है, नंबर 1, पहले तो निज़ाम अदल इस पे ही खेल लिया करता था ना, इस पे ही खेल लिया करता था, लेकिन अब नहीं, ठीक है, निज़ाम अदल इस पे खेल लिया करता था, लेकिन अब नहीं खेलता, क्योंकि वीडियो जो है वो भी उस शक्ल के अंदर मौजूद है, तस्वीर भी मौजूद है, और आपका जो गैजेट है वो भी शो कर रहा है कि आप उस लेवल के ऊपर हैं। तो सबूत सामने रख दिए जाएंगे और बड़ी मुख्तसर प्रोसीडिंग के अंदर इन लोगों को सज़ा हो सकती है। ये तो हमारे गुरु जो हैं सईद चौधरी साहब, साफ़ी असर, वही बता पाएंगे कि क्या क्या सज़ा हो सकती है। लेकिन मेरा ख़्याल है 7 साल से 14 साल की सज़ा हो सकती है, और अगर डैमेज कोई खौफनाक हुआ तो मतलब कि डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर जो सिल्वर लाइनिंग है मेरे जैसे आदमी के लिए, वो ये है कि इसके ख़िलाफ़ बहरहाल अपील जो है वो लाई करती है, अपील एग्जिस्ट करती है हाई कोर्ट्स के अंदर भी और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी। लेकिन ये अब देखिए, इसके अंदर ये भी कहा गया कि 16 के 16 लोग जो हैं, किसी का शाहजमाल का एड्रेस है, किसी का आबद मजीद रोड है ना कैंट के अंदर, उसका एड्रेस है। तो इसके अंदर डिफेंस वालों का कोई एड्रेस नहीं है। तो डिफेंस वाले भाईन पहले बेल ले के जुडिशल से चले गए ने, वो जो है, इसलिए
ان کو سائڈ پہ کر لیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس ملک کے اندر دو طبقات ہیں، طبقہ اشرافیہ جو ہے وہ بھی اس جرم کے اندر اگر شریک تھا بھی تو ان کو کچھ نہیں کہا گیا۔ سیاسی کارکن ہیں، سیاسی کارکن کو بھڑکایا ان کے لیڈر نے، ان کی قیادت نے، اور ان کو لے کے وہ چل پڑے۔ آج میری ایک پی ٹی آئی کے صاحب سے بات ہو رہی ہوئی تھی، اگرچہ ان کا نام کسی بھی پرچے میں نہیں ہے، اگرچہ وہ کسی بھی ایکٹیویٹی میں نہیں تھے، اور بقول ان کے کہ وہ وہاں سے واپس آ گئے تھے لبرٹی سے، یہ کہتے ہوئے کہ میں کینٹونمنٹ کی طرف نہیں جاؤں گا، آپ نے مجھے پارٹی سے کڈنا ہے تو کاٹ دیں۔ تو وہی ان کی بات جو ہے وہ کہیں پہ ویڈیو پہ کسی نے ریکارڈ بھی کر لی، تو وہی ان کے آ گئی ہے۔ بہرحال ان کا پرچوں میں نام بھی نہیں ہے، ہمارے بڑے پیارے اور قریبی دوست ہیں، ان کا کسی پرچے میں نام نہیں، لیکن چھپے ہوئے ہیں بیچارے اس دن سے، ٹھیک ہے۔ تو خیر وہ جو ہیں وہ اپنا وہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے پارٹی کے سیکرٹری جنرل صاحب جو ہیں وہ بڑے آرام سے ریزائن کر کے سائڈ پہ ہو گئے ہیں، ان کو تو جوتے پڑنے چاہیے، ٹھیک ہے، اور چوک کے اندر مارنے چاہیے، کہ اصل پارٹی کو تو لے کے چلنا ہوتا ہے سیکرٹری جنرل نے، پالیسی پرناؤنسمنٹ تو اس نے کرنی ہوتی ہے، ڈائریکشن تو اس نے دینی ہوتی ہے، اور اگر آپ ان واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پارٹی کے کارکنوں کو ڈائریکشن کیوں نہیں دی یا ان کو ہدایات کیوں نہیں جاری کی؟ اصل مجرم تو آپ ہیں، اور جب وہ موب جو ہے وہ اس میں گیا تو وہ پھر گیا، ٹھیک ہے۔ موب کی تو اپنی ایک سائیکی ہوتی ہے نا، آپ نے موب کریٹ کر دیا اور موب جا کے تو اس نے وہاں پہ تباہی پھیر دی۔ تو آپ اگر اتنے ہی اب آپ کو دکھ ہو رہا ہے تو آپ اس وقت کرتے نا، وقت کے اوپر کہتے کہ نہیں بھی ہم نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرنی، اس وقت تو آپ چپ کر کے بیٹھے رہے۔ اور 9 مئی کو یہ ہوتا ہے، 10 مئی کو بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آج 24 مئی والے دن جا کے وہ کل جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں کہ جی میں پارٹی میں نہیں ہوں۔ 14 دن جو ہے آپ کو اتنی تاخیر کیوں لگ گئی اس پہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں وہ آپ کی کنسنٹ کے ساتھ گئے ہیں، کم از کم 14 دن تو آپ کی کنسنٹ ان کو حاصل رہی ہے نا۔ اب آپ نے 14 واقعے کے سانے کے 14 دن کے بعد بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ بہرحال جی کیا کریں، پھر ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہیں، ہماری ہمدردیاں ان تمام 16 کے 16 لوگوں کے ساتھ ہیں جن کو فوجی عدالت کی طرف ریفر کیا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں، اور خاص طور پہ ان میں جو نچلے لیول کے کم عمر کے بچے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے فوجی بھائی جو ہیں وہ کوئی رحم دلی کا ثبوت فرمائیں گے، کیونکہ ان کی زندگیاں برباد ہو جانی ہیں بیچاروں کی۔ بعض انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں آنا، میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ یہ باہر آ کے تو اس طرح کی بدعمالیوں سے باز رہیں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ کو تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھا جائے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد مختلف افواہیں ہیں جی سوشل میڈیا گروپس کے اندر کہ فلاں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، فلاں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کل سے یہ اطلاع گھوم رہی ہے کہ جناب جو ہے وہ سامی ابراہیم صاحب جو ہیں، وہ جو امریکہ سے کمائی کرنے کے لیے پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سامی ابراہیم صاحب جو ہیں ان کا ادارہ تو یہ شور مچا رہا ہے، لیکن کسی لا انفورسنگ ایجنسی کی طرف سے ابھی تک ان کی موجودگی کا کوئی اشارہ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور لڑائی ہو رہی تھی سوشل میڈیا کے اوپر میجر عادل راجہ اور صدیق جان کی، اور صدیق جان نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ میں اس وقت سامی ابراہیم کو برآمد کروانے کے عمل کے اندر مصروف ہوں، میں ذرا ادھر سے فارغ ہو لوں پھر تیرے نال نپٹاں گا۔ ادھر سے میجر عادل راجہ صاحب کی جو موجودہ بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی میدان میں کود پڑی اور انہوں نے بھی خوب سنائی، اور الزام وہی ہے ان کے اوپر جو لگایا ہے میجر عادل راجہ کے اوپر، جو صدیق جان نے ارشد شریف مرحوم پہ لگایا تھا، اور جس کی بنیاد کے اوپر انہیں گوادر کے اندر ارشد شریف نے وشا کے کٹا تھا، وہی الزام انہوں نے میجر عادل راجہ پہ لگا دیا ہے کہ اچھا اتنی دور سے مجھے مارنے تو نہیں نہ آئے گا۔ تو ان کے پاس ایک ہی الزام ہوتا ہے، میں وہ اس الزام کو دہرا کے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن دونوں کی لڑائی دیکھتے ہوئے مزہ بہت آ رہا ہے۔ آپ بھی دیکھیں جا کے دونوں کی ٹائم لائن کے اوپر جا کے، اور ان کی جو بیگم صاحبہ ہیں میجر عادل راجہ صاحب کی، ان کی بھی جا کے لڑائی دیکھیں۔ ان دونوں کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھ کے نا ہم صرف
ہاں ودی پیپسی دی بوتل ہاں تے آؤ چلیے جی یہ ہو گیا جی. ابھی دیگر خبریں بھی ہیں دوسرے ولاگ کے اندر، ان پہ بات کریں گے. آج پروسیڈنگ بھی ہوئی ہے اسلام سپریم کورٹ کے اندر، اور جیسا آپ نے قسم کے ریمارکس دیے ہیں، تو میں آپ کو ایک کہانی سنانا چاہ رہا ہوں. نیب کے چیئرمین تھے جاوید اقبال صاحب. ان کا خیال تھا کہ نئی سیریز کی مرسیڈیز گاڑی جو ہے وہ ان کی سواری باد بہاری ہونی چاہیے، وہ ان کی شاہی سواری باد بہاری ہونی چاہیے. وہ نئی مرسیڈیز خریدی گئی، اور جب تک وہ مرسیڈیز آتی، جاوید اقبال صاحب، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب سابق چیئرمین نیب ہو چکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو نئے چیئرمین نیب چاچو نے لگائے، اور جنہوں نے عمران خان کی محبت میں آ کے استعفیٰ دے دیا اور جاتے ہوئے تقریر بھی کر کے گئے چاچو کو گندہ کرنے کے لیے، وہ صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس گاڑی کے اندر نہیں بیٹھنا، میں پرانی گاڑی ہی استعمال کروں گا یا اپنی گاڑی استعمال کروں گا. تو یہ گاڑی ویسے ہی کھڑی رہی. اس کے بعد جو نئے جنرل بٹ صاحب آئے ہیں بلیاں کھالے، انہوں نے بھی اس گاڑی کو ہاتھ نہیں لگایا. انہوں نے کہا یہ بڑی منحوس گاڑی ہے، اس کو کھڑی ہی رہنے دیں. تو جب عمران احمد خان نیازی کو طلب کیا گیا اور سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے جرنلسٹوں کے سامنے بیٹھ کے کال کی کہ ان کو آپ نے اسپیشل گاڑی کے اندر لانا ہے، تو پھر نیب نے اس گاڑی کو، یعنی کہ اس گاڑی کے اندر پہلی دفعہ سرکاری طور پہ جو نیب کے چیئرمین کے لیے خریدی گئی مرسیڈیز گاڑی تھی، اس کے لیے سرکاری طور پہ پہلی مرتبہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے سواری فرمائی بحکم رجسٹرار سپریم کورٹ. یہ ہے اصل کہانی. ٹھیک ہے. اب چیف صاحب جو ہیں وہ مسلسل، رجسٹرار صاحب تو حکم کے بندے ہوتے ہیں نا، انہیں جو اوپر سے حکم ملتا ہے، کم از کم ہم یہی فرض کرتے ہیں، جو انہیں چیف صاحب حکم دیتے ہیں وہ ان کی مینجمنٹ سائٹ کے اوپر حکم جاری کر دیتے ہیں. تو اب اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب روزانہ عدالت میں بیٹھ کے صفائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہم نے نہیں کہا تھا، اور کسی نے نہیں کہا تھا، اور یہ نہیں کہا تھا، اور وہ نہیں کہا تھا. یہ آپ کے مرتبے کے منافی ہے. حسن ایوب صاحب نے وہ کال کرنے کی پوری داستان سنائی ہے مختلف پروگراموں کے اندر بھی اور مختلف ولاگز کے اندر بھی. آپ ان کی انفارمیشن کو ڈینائی کریں کہ حسن ایوب صاحب نے جو کہا ہے کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ فلاں صاحب نے نیب میں فلاں صاحب کو کال کی اور میں موقع پہ موجود تھا، وہ پھر مزہ تو تب آئے نا. اس کو ڈینائی نہیں کر رہے اور مختلف قسم کی صفائیاں پیش کرتے جا رہے ہیں. آپ نہ کریں ایسا، اس سے آپ کا جو عہدہ ہے وہ اور بے توقیر ہوتا ہے. بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور انسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.